बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का जो सच सवेरा है वो आज के दिन की मुनासबत से ही तरतीब दिया गया है। आज 3 शाबानुल मुअज़्ज़म है और आज के दिन की फ़जीलत, आज के दिन की रहमत के हवाले से हम सब बखूबी आगाह हैं। आज विलादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है और आज हम भी विलादत बासआदत का जश्न मनाने जा रहे हैं। आज सीरत व फ़ज़ाइल जानेंगे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की और इसके हवाले से मज़ीद भी जिन टॉपिक्स को अहाता किया जाएगा, जिनके हवाले से बात की जाएगी। मेरे साथ मौजूद हैं हज़रत अली याबती साहब। मैं उनको खुशामदीद भी कहूँगी, आज के दिन की मुबारकबाद भी दूँगी और साथ ही गुजारिश करूँगी कि हमें और हमारे नाज़रीन को आज के टॉपिक्स के हवाले से बताएं। उमा, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत पर प्रोग्राम करते हैं और बहुत से अल्फाज, बहुत से जुमले जहन में आते हैं जी, लेकिन बहुत अरसे हो गए प्रोग्राम करते हुए। सच टीवी पर भी हमेशा से प्रोग्राम होते हैं, तो रह के फिर बात वही आ जाती है जो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने की। उनसे बड़े अल्फाज तारीख़ में अदा नहीं हो सके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, तो वही है, उसी से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। बहुत खूब, माशाअल्लाह। और इसी को इकबाल ने भी इसी को एक और अंदाज में कहा कि बहरे हक दर खाको हूँ गलती दे अस्त, पस बिना ला इलाह गर्दी दे। सुभान अल्लाह। तो इसी से अब इससे बड़ा खराज तहसीन हम अपने अल्फाज में क्या पेश करेंगे। तो तारुफ की तरफ बढ़ते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन, और जिसको कहते हैं ना कि रसूल अल्लाह के घर में खुशी है। बेशक। अब इससे वजह तख्लीक कायनात ख़ानदान खानवादा इस वक्त खुश है, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। हमारे साथ जनाब मौलाना सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब मौजूद हैं, जनाब मौलाना सैयद डॉक्टर सैयद हामिद फ़ारूक साहब मौजूद हैं, जनाब मौलाना सैयद असद रज़ा साहब बुखारी मौजूद हैं, और अब इससे ज़्यादा और क्या खराज तहसीन होगा कि तीनों सादात मौजूद हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद मौजूद हैं और फिर अपने जद की और पूरे आलम इस्लाम बल्कि पूरी दुनिया की अजीम शख्सियत की मिदहत व तौसीफ़। बिल्कुल, अपने मेहमान का भी मैं तारुफ़ कराती हूँ जो आज हमारे साथ नात ख्वां मनकबत ख्वां मौजूद हैं, अली रज़ा अरशद। उनको भी वेलकम करते हैं और साथ ही आपसे गुजारिश करेंगे कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करके आज की इस नशिस्त का बाकायदा आगाज़ करें। मुझे में उनकी सना का सलीका कहाँ, वो शहे दो जहाँ वो कहाँ, मैं कहाँ, उनका मदहा सरा खालिके इनुआ, वो रसूले ज़मान वो कहाँ, मैं कहाँ, उनके दामन से वाबस्ता मेरी नजात, उन पे कुर्बान मेरी हयात व ममात, उनके दामन से वाबस्ता मेरी नजात, उन पे कुर्बान मेरी हयात व ममात, वो हकीकत में अफसाना व दास्तां, उनका मैं मदहा ख़्वां वो कहाँ, मैं कहाँ, वो मदीना
ہے جو عرش کا وہ مدینہ، بھرم جو بنا فرش کا، وہ مدینہ نگینا ہے جو عرش کا وہ مدینہ، بھرم جو بنا فرش کا، وہ مدینہ جہاں رحمت بے کران، وہ مدینہ جہاں رحمت بے کران، ارے میں بھی پہنچوں وہاں وہ کہاں میں کہاں، شک نہیں ہے ریاض اس میں ہرگز ذرا، میں سراپا خطا وہ سراپا عطا، شک نہیں ہے ریاض اس میں ہرگز ذرا، میں سراپا خطا وہ سراپا عطا، میں سراپا خطا وہ سراپا عطا، نام ان کا رہے کیوں نہ ورد زباں، ہے وہ تسکین جاں وہ کہاں میں کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعت رسول مقبول سے پروگرام کا بہت ہی خوبصورت انداز میں آغاز ہوا۔ گفتگو کی جانب بڑھتے ہیں جناب مولانا سید شبیر حسین شاہ صاحب۔ آج کے پروگرام میں تو سوال کرنے کی بھی ضرورت نہیں، آج کیسی ہستی کی ولادت کا دن ہے، ان کے میلاد کا دن ہے کہ ان کو اپنے ہاتھوں پہ پا کے خود رسول اللہ خوش ہیں، اور وہ جو کیفیت پھر خانوادہ رسول اللہ اور پنجتن پاک کے گھر میں آج ہے وہ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً جس طرح آپ نے بیان کیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام وہ شخصیت ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین شخصیات میں سے ایک شخصیت ہیں، بے شک۔ اور جس طرح حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت پر سرکار خوش ہوئے، اسی طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت پر بھی سرکار نے خوشی اور مسرت کا اظہار فرمایا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح حضرت امام حسن کا نام رکھا، اسی طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا، اور پھر کریم آقا نے ان کے لیے عقیقہ کا اہتمام بھی فرمایا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی تربیت بھی فرمائی۔ بے شک۔ یہ دونوں وہ خوش قسمت ہیں کہ جن کا بچپن سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں سرکار کے قرب میں گزرا۔ بالخصوص حضرت امام حسین علیہ السلام کی چونکہ آج کی یہ جو دن ہے یہ آپ کے ساتھ نسبت رکھتا ہے، تو اگر ہم آپ کے بچپن کو دیکھیں تو آپ کبھی سرکار کی گود میں نظر آتے ہیں، کبھی سرکار کے کندھوں پہ کھیلتے نظر آتے ہیں، کبھی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بالوں میں اپنے ہاتھوں کی ننھی ننھی انگلیاں پھیرتے نظر آتے ہیں، کبھی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رخسار پہ بوسہ دیتے ہیں، کبھی سرکار
آپ کی زبان چوستے ہیں، کبھی سرکار آپ کو سونگھتے ہیں، اور پھر یہ دیکھیے کہ سرکار آپ سے کتنی محبت فرماتے ہیں کہ معروف روایت حضرت یعلا بن مرہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ ایک دفعہ کریم آقا اپنے کاشانہ عطر سے باہر تشریف لائے، کسی صحابی کے گھر میں دعوت کا اہتمام تھا اور سرکار نے تشریف لے جانا تھا۔ سرکار جب باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ بچے کھیل رہے تھے اور ان میں حضرت امام حسین علیہ السلام بھی تھے، اور جب سرکار نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھا تو سرکار اپنے نواسے کی طرف آگے بڑھے ان کو پکڑنے کے لیے، اور جب حضرت امام حسین نے دیکھا کہ نانا مجھے پکڑنے کے لیے میری طرف آ رہے ہیں تو انہوں نے سرکار کے آگے آگے بھاگنا شروع کر دیا۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے ہاتھ پھیلا کر حضرت امام علی مقام کی طرف تیزی سے چلنا شروع کیا۔ اب یہ منظر دیکھیے کہ کتنا خوبصورت منظر ہے کہ کائنات کے مالک و مختار ہیں اللہ کی عطا سے، اور ان کے آگے ان کا نواسا ہے۔ امام حسین آگے بھاگ رہے ہیں، نانا پیچھے چل رہے ہیں، اور نواسا بھی مسکرا رہا ہے، نانا بھی مسکرا رہے ہیں، اور پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کے اپنے نواسے کو پکڑ لیا، اور جب پکڑا تو سرکار نے اس طرح پکڑا کہ اپنا ایک دست مبارک ان کے سر کے پچھلے حصے پہ رکھا، دوسرا ٹوئی کے نیچے رکھا، اور پھر دونوں ہاتھوں سے ان کے چہرے کو تھام کر ان کا چہرہ اپنے قریب کیا، پھر ان کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد پھر سرکار نے 3 جملے ارشاد فرمائے۔ سرکار نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، سرکار نے فرمایا من احب حسین فقد احبنی، حسین سبط من الاسباط، سرکار نے فرمایا کہ جو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر سرکار نے یہ بھی بتایا کہ نواسے تو اللہ نے سبھی کو عطا فرمائے، لیکن جو میرے نواسے کی شان ہے وہ اسی کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب ڈاکٹر حامد فاروق صاحب بخاری، آپ بھی اب جو مولانا سید شبیر حسین شاہ صاحب نے جہاں پر بات ختم کی وہ احادیث پر کی، اب یہیں سے بات اگر شروع ہو تو رسول اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے لیے جو کچھ فرما دیا وہ آپ کی شان وہی بیان کر سکتے ہیں، ہم تو بس صرف وہ احادیث دہرا کر کچھ معرفت کی کوئی تھوڑی سی وہ کیفیت حاصل کر سکتے ہیں جو ہمیں ہونی چاہیے امام حسین علیہ السلام کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ قبلہ، جس طرح آپ نے انٹرو میں بھی ارشاد فرمایا، یقیناً یہ سعادت مندی کی بات ہوتی ہے کہ ہماری زبانوں پہ وہ تذکرے آ جائیں جو رسول کائنات علیہ تحیت و ثنا خود فرمایا کرتے تھے۔ اور میرے رسول جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی آمد سے 6 ماہ پہلے آپ کے والد محترم دنیا سے رخصت ہو گئے، 6 سال عمر ہوئی والدہ محترمہ دنیا سے چلی گئی، 8 سال عمر ہوئی تو دادا جان دنیا سے چلے گئے۔ زندگی کا لمحہ لمحہ میرے رسول نے اللہ کی بارگاہ میں امتحان اور آزمائش میں گزارا۔ بہت چند لمحے ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ سرور کائنات کو خوشی کا احساس ہوا، ان میں سے ایک لمحہ وہ ہے جب حضرت حسن علیہ السلام کے بعد جناب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ اب میرے رب نے پہلے میرے رسول کو زہرا پاک عطا فرمائی، پھر زہرا پاک کے بعد جناب حسن عطا فرمائے، پھر جناب حسن کے بعد جناب حسین عطا فرمائے۔ پھر دیکھیں کتنے خوش قسمت ہیں یہ شہزادے کہ انہیں گٹی میں رسول کائنات کی زبان مبارک لعب دہن نصیب ہوا ہے۔ اور اسی لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جس کی طرف حضرت اشارہ فرما رہے تھے کہ حسین منی وانا من حسین، لعب دہن بھی چلا گیا، خون مبارک بھی چلا گیا، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے بھی بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں۔ حالانکہ عموماً دنیا میں ایسا ہوتا نہیں کہ وہ تو نواسے ہوتے ہیں، وہ بیٹے تو بنتے نہیں، تو ہمارے تو بہت سارے رشتے ہوں گے نا۔ سرور کائنات نے اس اپنائیت کا اظہار کرتے ہوئے یہی اشارہ فرمایا ہے کہ میرا تو سب کچھ یہی حسن اور حسین ہی ہیں، میرے بھی یہی ہیں، میری بیٹی کے بھی یہی ہیں۔ تو یہ اپنائیت کا عالم ہے۔ اور جب کبھی یہ کہہ دیا جائے جس طرح میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا حسین منی و انا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اب میں حسین سے ہو جانا یہ قربت اور اپنائیت کی علامت ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں شرک بالرسالت ہو گیا، یہ شرک بالرسالت نہیں ہوتا۔ اللہ نے جب حسین کو محمد رسول اللہ کا بنا کر بھیجا ہے تو یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کی مرضی، وہ بے نیاز ہے، جسے جو چاہے عطا فرمائے۔ اسی طرح جناب حسن علیہ السلام۔ اچھا، ہمیں ایک بریک پر جانا ہے، آپ یہ حدیث اس وقت مکمل کیجئے گا اور انشاءاللہ پھر وقفے کے بعد مولانا سید اسد رضا بخاری صاحب کے بلا سے جی ناظرین، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔
मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। और आबदी साहब, खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, डॉक्टर साहब की बात अधूरी जी डॉक्टर हामिद फारूक बुखारी साहब अपनी बात कंप्लीट कर लें फिर हम। जी, मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि ये रिश्ते अल्लाह का इंतखाब होते हैं, अल्लाह जिसे जो चाहे अता फरमाए। और इसी तरह रसूल कायनात अलैहि तहियत व सना ने इरशाद फरमाया अल फातिमा तो बिदअतु मिन्नी, वो जिगर का टुकड़ा है। और अली पाक को ये कहा कि लहमु का लहमी, दमु का दमी, जिस्म का जिस्मी। बल्कि एक रिवायत में आता है आका ने इरशाद फरमाया अंत मिन्नी व अना मिनका। और बल्कि रब कायनात ने इन रिश्तों को मेरे रसूल की कुर्बत में यूँ बयान फरमाया जो आयत मुबाहला में है, न तो व बना न व बनाकुम व निसा न व निसाकुम व अनफुसा व अनफुसाकुम। तो इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने महबूब नबी का बेटा भी करार दिया है, उनकी नस्ल को रसूल की नस्ल भी करार दिया है। बहुत सारी अज़वाज मुतहरात भी मौजूद थी, लेकिन निसा अना में सिर्फ ज़हरा पाक तशरीफ़ लाई हैं। इसमें बाद मुफस्सिरीन ये तोजी करते हैं कि उसकी वजह यह है अब ना अना में जनाब हसन और हुसैन इसलिए आए कि वो सारी उम्मत के नौजवानों की नुमाइंदगी करते हुए तशरीफ़ लाए। निसा नाम में जनाब ज़हरा पाक आई क्योंकि वो सारी ख़वातीन की नुमाइंदगी कर रही हैं। और अनफुसा नाम में रसूल पाक भी हैं और जनाब मौला कायनात भी हैं। एक तरफ विलायत की नुमाइंदगी है, दूसरी तरफ नबुव्वत की नुमाइंदगी है। और जब वो चेहरे तशरीफ़ ला रहे थे तो उनका ईसाइयों का जो सबसे बड़ा था उसकुफ़ आज़म, सबसे बड़ा पादरी, उसने एक जुमला बोला, वो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, मेरी सादतमंदी है। उसने जब वो दूर से आते हुए चेहरे देखें, कितने दिन दलाइल का तबादला होता रहा, मुकालमा चलता रहा, बात कहीं बनी नहीं। फिर रसूलुल्लाह ने जब मुबाहले का ऐलान कर दिया और फिर मेरा आका तशरीफ़ लाए, आपके कंधे पे उसी तरह हुसैन पाक हैं जिस तरह हज़रत ने इशारा फरमाया, और उंगली पकड़ी जनाब हसन चल रहे हैं, पीछे ज़हरा पाक हैं और उससे पीछे मौला कायनात हैं। यहाँ एक जुमला ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि मेरे आका अलैहि तहियत व सना ने जो तरतीब रखी है ना, मेरे रसूल का कोई काम भी हिकमत से खाली नहीं है। अपनी साहिबजादी को, शहजादी कायनात को दरमियान में रख के आज की ख़वातीन को ये दर्स दिया है कि तुम्हारे हकूक़ आज़ादी में नहीं है, तुम्हारी इज्जत उसमें है जब तुम अपने महरम रिश्तों के दरमियान रहोगी। वालिदे मोहतरम आगे हैं, बेटे आगे हैं और पीछे शोहरे नामदार हैं। वो चेहरे देख कर फिर उसने कहा वल्लाहि इन्नी लअरा वजूहन, अल्लाह की कसम मैं वो चेहरे देख रहा हूँ, लौ सालू रब्बहुम अन युज़ीलल जबल अन मकानिही, अगर ये उहद को इशारा कर दे अपनी जगह से हरकत कर दो, ला अजाबहुम व अज़ालहु, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी इल्तिजा मानेगा भी और इसको ज़ाइल भी कर देगा। फला तुबाहिलुहुम, इनसे मुबाहला न करना, अगर करोगे तो तुम्हारी नस्लें मिट के रहेंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब मौलाना सैयद असद रज़ा बुखारी साहब, अब वो ये ऐसे लम्हात होते हैं कि जब दो मैं ये कहूँगा बड़ी ज़ोरदार प्रेजेंटेशंस हो चुकी हों और वो ज़ाहिर है अहादीस रसूल पाक ख़त्म मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है, तो उनको कंटिन्यू करना आसान भी होता है और एक इम्तिहान भी होता है। लेकिन मौलाना असद रज़ा बुखारी साहब ऐसे इम्तिहानों से बारह गुजरे। जी, आप इस मौजू पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिस अदा से, जिस मोहब्बत से, जिस खुलूस से, और उसके साथ कहना चाहिए कि जिस मारिफत से बरादरान ने बयान किया है, अब मेरी यही ज़ेबा है कि मैं इनके पीछे पीछे चलूं। बिल्कुल सही। जो लज्जत आपने महसूस की, जी, वही लज्जत मैंने महसूस की। बिल्कुल सही। और वो ज़िक्र ही ऐसा है कि मोमिन जब उस ज़िक्र में या किसी से शरफ़ तख़ातुब हासिल करता है या ख़ुद गुफ्तगू करता है या सुनता है, तो ज़ाहिर सी बात है कि ये सारी चीज़ें इबादत में शुमार होती हैं। बेशक। मैदान मुबाहला में हसनैन शरीफैन का जाना और उस हवाले से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़जीलत, ये फ़जीलत का एक ऐसा बाब है, हम जब निगाह करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब तो लगता है कि किताब हस्ती के औराक खुल रहे हैं और उसमें से मदह मुस्तफ़ा बरामद हो रही है। वाह वाह, क्या कहने उस शख्सियत के जो सारी कायनात में बुलंदो बाला शख्सियत है, जो कायनात के वजूद का सबब शख्सियत है। बेशक। उन्होंने दो मुख्तसर लफ्ज़ों में एक ही जुमला है, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, एक इतनी बड़ी एक कायनात मफाहीम की, फ़ज़ाइल की वो पेश कर दी, इसलिए कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी जुमला, जो भी इरशाद होता है, उस पे इस्मत की और मशीयत इलाही की मोहर लगी हुई है, कोई शक नहीं। वमा यंतिकु अनिल हवा
ان ہوا الا وحی یوحی، جب یہ بولتا ہے تو یہ نہیں بولتا، اس کے پردے میں خدا بولتا ہے۔ واہ بہت خوب، توحید کے گلزار میں گل کھلتے ہیں اس کے، کیا بات، باتیں تو خدا کرتا ہے، لب ہلتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، تو پھر یہ دیکھیں کہ خالق کائنات نے قرآن کریم میں اس چیز کو سمجھنے کے لیے یہ جملہ بہت ضروری ہے جی جی، کہ ساری دنیا کے مردوں کو منع کر دیا کہ کوئی بھی میرے مصطفیٰ کو اپنا باپ نہ کہے۔ بے شک، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، میرا رسول تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی باپ کہے تو یہ قرآن کی مخالفت ہے، صحیح بات ہے، حرام ہے قرآن کی مخالفت کرنا۔ تو جب یہ نفی کر دی گئی اور ایک عموم دنیا کے سامنے آ گیا، تو اس کے بعد پھر جب کسی کو بیٹا قرار دینا تھا تو اس کے لیے میدان مباہلہ کا انتخاب ہوا، واہ واہ واہ، کہ دنیا سمجھے کہ اس پیغام کی قدر و قیمت کیا ہے، ارزش کیا ہے۔ اور ادھر منع کر دیا تھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، جب قرآن کے ذریعے سے منع کیا گیا تو اب جن کو باپ کہنے کی اجازت ہونی چاہیے وہ بھی قرآن کے ذریعے ہونی چاہیے۔ تو میدان مباہلہ اس عموم کی تخصیص ہے، بالکل صحیح، اور اس میں جو استثناء تھا وہ بیان کیا گیا، نہ دو ابناءنا و ابناءکم، بے شک، اور اس میں یہ آیہ مباہلہ میں تو اتنے مفاہیم پوشیدہ ہیں۔ جی دیکھیں صادقین کا قافلہ جا رہا ہے، ابناءنا و فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ گئے ہیں میدان مباہلہ میں جو توحید کی نگاہ میں سچے ہیں۔ آہا آہا، بہت سارے لوگوں کو ڈھول بجا کے اکٹھا کیا جا سکتا تھا، چلیں گواہی تو میں بھی دیتا ہوں پیغمبر اکرم کی رسالت کی، لیکن یہ گواہی نہیں، وہ جو نگاہ قدرت میں صادقین، واہ بہت خوب، اور نگاہ قدرت میں یعنی یہ صادقین، قافلہ جو ہے یہ قرآن کے ذریعے خود خدا نے ترتیب دی، خداوند تعالیٰ اس خدا کی کا ترتیب شناسائی دیا کے ہوا تھا۔ مرحلے میں واہ واہ، امت کو، اور اس کے پیچھے منطق ہے بہت زیادہ۔ جی جی، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا وہ صدیقہ کبریٰ ہیں جو نگاہ توحید میں صدیقہ کبریٰ بے شک، پیش کیا نا قرآن کریم کو، آیات یہ چلتی پھرتی آیات میں منقلب کیا اس منزل کو۔ واہ واہ، اور عرض کروں کہ جن کو اجازت دینی تھی ان کو پھر قرآن کے ذریعے سے اجازت دی، پھر سب لوگوں کے سامنے اب ہر شخص جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ابناءنا کون ابناء کی صورت میں آتے ہیں میدان مباہلہ میں۔ صحیح، تو میزان عدل میں ہیں برابر کے دو امام، واہ ایک خوشنما چمن ہے مقدس چمن کے بعد، واہ، اور لوح جبین عظمت آدم پہ حشر تک نام حسین ثبت ہے لیکن حسن کے بعد۔ واہ کیا، تو ان کے فضائل ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث امام حسن مجتبیٰ کے لیے بیان ہوئی تو بعد میں پھر وہی حدیث امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کوئی بیان شک نہیں، کوئی شک، اور یہ حسنین شریفین ان کے فضائل بھی جڑے ہوئے ہیں، مصائب بھی ایک دوسرے اچھا کے یہ جناب مولانا شبیر حسین شاہ صاحب سے سوال کرنے سے پہلے یہ جو آپ نے بات کہی نا، اس کا ایک تقاضا یہ بھی بنتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی سیرت کو سب سے پہلے قرآن کے تناظر میں دیکھا جائے۔ یہ فضائل اگر کہیں تاریخ میں کوئی ایسی گواہی آتی ہے جو قرآن کے خلاف ہے تو اس کو بالکل ردی کی ٹوکری میں ڈال دینا چاہیے۔ امام حسن کے فضائل اور ان کی فضیلت قرآن اور رسالت مآب کی زبانی بالکل واضح ہے۔ جناب مولانا سید شبیر حسین شاہ صاحب قبلہ، امام حسین علیہ السلام کی عظمت جو بیان کی رسول پاک نے، وہ تو ظاہر ہے رسول پاک کی زبان اقدس سے جو الفاظ ادا ہوئے ہم تو انہی کو دہرائیں گے اور انہی کے تناظر میں امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو سمجھیں گے۔ جب امام حسین کی شخصیت آگے بڑھتی ہے خود رسول پاک کے دور میں، پھر امام علی علیہ السلام کے دور میں، پھر امام حسن علیہ السلام کے دور میں، تو وہ جو رسول پاک نے آپ کی خصوصیات، آپ کی عظمت، آپ کی فضیلت بیان کی، پھر وہ کردار کے سانچے میں ڈھلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کچھ ہمیں رسول پاک کی احادیث بھی اور سب سے بڑھ کر پھر کردار کے سانچے کے حوالے سے بتائیے۔ جس طرح حضرت نے بھی تفصیل کے ساتھ اس حوالے سے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا سرکار کی بارگاہ میں جو مقام ہے
वो बयान फरमाया और फिर इस पर जो अहादीस हैं उनका भी सहारा लिया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बचपन चूँकि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में गुज़रा और आपकी तरबियत भी हज़रत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। तो जब हम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का किरदार देखते हैं, आपकी सीरत देखते हैं, तो हमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार और आपकी सीरत की झलक हज़रत इमाम हुसैन की सीरत में नज़र आती है। आप अगर सरकार की सखावत को देखना चाहें तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सखावत में सरकार की सखावत का जलवा देख सकते हैं। बहुत सरकार की जुर्रत देखना चाहें तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जुर्रत में बहुत सरकार की खूबसूरत जुर्रत आपने का एस्पेक्ट बयान जलवा किया। देख वाह, सकते हैं। वाह, वाह। आप सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी का जलवा अगर देखना चाहें तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत में वो जलवा भी देख सकते हैं। आप सरकार के सब्र का जलवा देखना चाहें तो वो भी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत में जलवा देख सकते हैं। और फिर जिस तरह जिस हिकमत के साथ हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत फरमाई, दीन का पैगाम पहुँचाया, वो अंदाज़ भी अगर आप देखना चाहें तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत में देख सकते हैं। मैं फ़कत एक बात अर्ज़ करूँगा कि एक दफ़ा एक शख्स वुज़ू कर रहा था, एक बूढ़ा शख्स था, वुज़ू कर रहा था। हज़रत इमाम हसन भी मौजूद थे, इमाम हुसैन भी मौजूद थे। तो उस शख्स ने जिस तरह वुज़ू किया उसमें कुछ कमी रह गई। तो अब हर एक शख्स का अपना अंदाज़ होता है, किसी की तरबियत का, किसी के इस्लाह का। कोई आम शख्स होता तो वो फ़ौरन कह देता कि आपने वुज़ू में ये गलती कर दी है। जी हाँ, बल्कि लेकिन ये वो शख्सियत हैं जिनकी तरबियत सरकार ने फरमाई, जिनकी तरबियत सरकार ने फरमाई। तो ये जो हस्तियाँ हैं ये उन बुज़ुर्गों से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि हम वुज़ू करते हैं, आप ज़रा देख लीजिए कि हम वुज़ू ठीक करते हैं या कोई गलती है। वो बुज़ुर्ग देखते हैं, ये उनके सामने वुज़ू करते हैं। अब जो सरकार की गोद में पला हो उसके वुज़ू में क्या गलती हो सकती है। तो वो बुज़ुर्ग जब उन्होंने देखा कि ये किस तरह वुज़ू कर रहे हैं तो उन्होंने जान लिया कि वुज़ू में गलती मुझसे हुई है। अब उन्होंने जब देखा तो उनकी इस्लाह भी हो गई। लेकिन ये वो अंदाज़ है जो हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ है कि किसी की तरबियत भी की जाए तो इस अंदाज़ के साथ की जाए। और फिर दूसरी बात यह है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत, आपकी शान, आपका मकाम मर्तबा, वो अक्सर औक़ात वाक़या करबला बयान किया जाता है। और बाज़ लोग ये समझते हैं कि शायद हज़रत इमाम अली मकाम की अज़मत का जो इन्हिसार है वो वाक़या करबला पर है, जबकि हमारा अक़ीदा ये है, हमारी फ़िक्र ये है, हमारी सोच ये है कि इमाम अली मकाम अपनी अज़मतों में वाक़या करबला के मोहताज नहीं। अगर आपके नाम अमाल में वाक़या करबला न भी होता तो मोहम्मद अरबी के कंधों की सवारी का शर्फ या इमाम हसन को हासिल था या हज़रत इमाम हुसैन को। हज़रत इमाम अली मकाम अपने मकामों में। हम एक ब्रेक की जानिब जाने, ये बड़ी खूबसूरत अंदाज से आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदह बयान की, अहादीस की ज़बानी ये जारी रखी है। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, इस खूबसूरत गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से हम आपको कहेंगे खुशामदीद। विलादत बासआदत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आज हम मना रहे हैं ये जश्न और फ़ज़ाइल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गुफ्तगू हो रही है। उसी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जी जनाब मौलाना सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब अहादीस की रोशनी में मिदहत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के किरदार की अज़मत को बयान फरमा रहे थे। हज़रत इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आपकी सीरत में हमें बेशुमार वाक़यात मिलते हैं आपकी सखावत के, कि जब भी आप देखते किसी को कि वो किसी मुश्किल में है तो हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसकी मदद करते हैं। कई सहाबा ऐसे हैं कि जो कर्ज़ की वजह से परेशान थे, तो हज़रत इमाम अली मकाम को जब इस बात की ख़बर मिली कि फ़लाँ शख्स कर्ज़ की वजह से परेशान है तो आपने उनकी कर्ज़ की ज़िम्मेदारी उठाई और उनकी तरफ से कर्ज़ अदा किया। और फिर एक और पहलू भी हमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत में नज़र आता है कि आपने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा हज़रत मौला कायनात की कुर्बत में गुजारा और फिर ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के साथ गुजारा। आप जब हज़रत मौला अली के साथ रहे तो वो भी इस तरह रहे कि हज़रत मौला कायनात ने जिस तरह इरशाद फरमाया आपने उनकी हर हुक्म की तामील की। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ रहे
تو جس طرح حضرت امام حسن علیہ السلام کا حکم ہوتا، ان کی جو رائے ہوتی اس کے مطابق حضرت امام حسن علیہ السلام. قبلہ یہ جو آپ یہ بات بیان فرما رہے ہیں، یہ فضائل کے حوالے سے، امام حسین کی فضیلت و عظمت کے حوالے سے، اور پھر تاریخ کی درستگی کے حوالے سے، یہ بہت اہم بات آپ، یہ بڑی عظمت والی بات آپ بیان فرما رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے لیڈ کیا کربلا میں، اور کربلا سے پہلے جب آپ خود تھے، لیکن اس سے پہلے امام حسن اور حضرت علی علیہ السلام جب موجود تھے تو جیسے وہ کہتے تھے وہ امام تھے، اس طرح سے امام حسین نے ان کی اتباع کی. یہ بہت اہم فضیلت آپ نے بیان کی، میں اسے فضیلت کہوں گا. بے شک. اور پھر جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے ذمہ یہ ذمہ داری آئی، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں، جو آپ بھی تاریخ کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہیں، کہ وہ کتنا مشکل وقت تھا. بالکل. تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک مشکل وقت میں یہ ذمہ داری سنبھالی، اور اس ذمہ داری کو اس انداز میں ادا کیا کہ اس پہ رشک کیا جا سکتا ہے. اور تاریخ آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتی ہے. سبحان اللہ. جناب مولانا ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جہاں ایک پہلو تو ہے فضیلت کا، عظمت کا، آپ کی جو اعلیٰ ویلیوز ہیں ان کا، رسول پاک کی احادیث کا، پھر آپ کا رسول پاک کا، حضرت علی علیہ السلام کا، امام حسن علیہ السلام کا جانشین ہونے کا، امام ہونے کا، جوانان جنت کے سردار ہونے کا، ہر حالت میں امام ہونے کا، جو رسول پاک کی حدیث ہے کہ آپ کھڑے رہیں تو امام ہیں، آپ بیٹھ جائیں تو امام ہیں. ایک تو وہ فضیلت ہے، اور ایک پھر کردار کی فضیلت اور سیرت کی فضیلت، یہ دونوں بیان فرمائیے گا. اور خاص طور پر سیرت کی فضیلت، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے امام حسین علیہ السلام. گزارش یہ ہے کہ جس طرح آپ نے پہلے فضائل بیان فرمائے، وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے کوئی فار گرانٹڈ نہیں ہے. آپ کے کردار کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کے علم میں بھی تھا اور نبی پاک علیہ تحیت و ثنا کے علم میں بھی تھا کہ ان کی قربانی کیا ہوگی. اس قربانی کی وجہ سے جنت کی سرداری ملی. جنت کی سرداری کی وجہ سے قربانی نہیں ہوئی، قربانی کی وجہ سے ملی ہے. لہذا علی اصغر تک قربان کرنا پڑتا ہے، پھر جنت کی سرداری ملتی ہے. یہ نہیں کہ وہ بس نبی کے گھر پیدا ہو گئے تو اس کی وجہ سے جنت کے سردار بن گئے. یوں تو ہمارا دین تبلیغ ہی نہیں کرتا، یہ تو ہماری تعلیم ہی نہیں ہے. قربانی اس حد تک دینی تھی. یہ روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ تحیت و ثنا نے اپنی زبان مبارک پتہ نہیں کتنی دفعہ، بے شمار دفعہ امام حسن کو بھی عطا فرمائی، امام حسین کو بھی. لیکن ان دونوں میں سے اگر ہم تقابل کریں تو زیادہ یہ سعادت حضرت امام حسین علیہ السلام کو نصیب ہوئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی پاک علیہ تحیت و ثنا کی زبان کی صداقت ان کے خون میں شامل ہو جائے، تاکہ کربلا میں پھر وہ دین کا پہرا دے کے زمانے کو بتائیں کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کی تفسیر صرف جو ہے نا لکھی ہوئی کتابوں میں نہیں ہوتی، وہ آپ نے علی اصغر کے خون کے ساتھ جو کربلا کی ریت پہ تفسیر لکھی ہے نا، وہ بھی پڑھنی چاہیے کہ احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. کہ یہ حدیث مبارکہ بڑی مشہور کہ نبی پاک علیہ تحیت و ثنا تشریف فرما ہے، منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ کا جمع غفیر ہے، مسجد بھری ہوئی ہے. دونوں شہزادوں نے چلنا شروع کر دیا، لیکن ابھی عمر کا وہ حصہ تھا، چند قدم چلتے تھے، پھر کیفیت ایسی ہو جاتی، میرے آقا ادھر دیکھتے، پھر نگاہ ادھر کر لیتے، پھر دیکھتے. 3 بار ایسا ہوا آپ نے خطبہ چھوڑ دیا. آپ نے دونوں شہزادوں کو اٹھایا، ایک کو اس ران پہ دوسرے کو اس ران پہ بٹھایا. پھر ایک لفظ میرے آقا نے ارشاد فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے دیکھ رہا تھا اور میری ان کے ساتھ محبت کی کیفیت یہ ہے کہ وَلَمْ أَصْبِرْ، میں ان کی یہ کیفیت دے کے صبر ہی نہ کر سکا، تو میں نے خطبہ چھوڑ دیا اور ان دونوں کو اٹھا کے میں نے یہاں ساتھ بٹھا لیا اور پھر آپ نے آگے خطبہ دیا. اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ محبت کی کیفیت بھی یہ ہونی چاہیے کہ جس طرح میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان سے اتنی محبت کرو کہ ان کی محبت میں تم صبر ہی نہ کر سکو. آج امت کو بھی یہی تعلیم حاصل کرنی ہے کہ اہل بیت کے ساتھ اتنی محبت ہونی چاہیے کہ جب ان کے نام آئے تو محبت غیر مشروط بھی ہونی چاہیے، وفاداری لامحدود بھی ہونی چاہیے. صرف لکھے ہوئے لفظوں میں ہم نے ان کردار کو ناپنے کی کوشش نہیں کرنی. کبھی اس طرح قربانی کا ہم تصور تو کر کے دیکھیں نا، جس طرح امام پاک نے قربانی دی ہے. میں آپ کے نسب کے حوالے سے ایک حدیث بیان کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. اگر وہ مکمل نہ ہو تو شاید آج میلاد کی مجلس مکمل نہ ہو پائے. طبرانی کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے صحابہ کو خود ارشاد فرمایا. ایک وہ فضیلت ہے جو اتنی دیر سے ہم عرض کر رہے ہیں، حضرت بیان فرما رہے ہیں، قبلہ شاہ صاحب بیان فرما رہے ہیں، اور 1300 سال 1400 سال گزر کے زمانہ بیان کرتا جا رہا ہے. نبی پاک نے خود بیان فرمایا. آپ نے فرمایا لا اخبرکم بخیر الناس،
آج میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ نسب کے اعتبار سے تمام لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ جدن و جدتن الا اخبرکم بخیر الناس امن و امتن الا اخبرکم بخیر الناس ابن و امن، میں یہ نہ بتاؤں کہ دادا دادی نانا نانی کے اعتبار سے سب سے افضل کون ہے؟ سارے قضیے میرے رسول نے خود حل فرما دیے۔ اب حق بھی واضح ہے، باطل بھی واضح ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، میرے آقا یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ ہمیں اس کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا ارشاد فرمائیے، آپ نے ان دونوں کو اٹھایا، سینے کے ساتھ لگایا، کہا ہما الحسن والحسین، یہ حسن اور حسین ہیں، ان سے زیادہ پاکیزہ اور عالی نسب کسی اور کا نہیں ہے۔ جدہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نانا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جدتہما خدیجہ بنت خویلد وعمہما جعفر بن ابی طالب وعمتہما ام ہانی بنت ابی طالب وامہما فاطمہ بنت رسول اللہ وابوہما علی بن ابی طالب۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا جدہما فی الجنہ امہما فی الجنہ ابوہما فی الجنہ عمہما فی الجنہ وہما فی الجنہ۔ اور آخری اس حدیث مبارکہ کا جملہ جو میرے اور آپ کے لیے بڑی تسلی ہے کہ میرے آقا نے پھر ارشاد فرمایا ومن احبہما فی الجنہ، جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے وہ بھی جنت میں ہوگا، اور کان معی درجتی فی یوم القیامہ، اور آپ نے ارشاد فرمایا اس درجے میں ہوگا جس درجے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا بھی محبت کرتے ہیں اور محبت کرنا ہی تو سنت ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ جناب مولانا سید اسد رضا بخاری صاحب، اب آسپیکٹس اور آپ کی امام حسین علیہ السلام کی فضیلت تو اتنی ہے کہ سوال پہ سوال ذہن میں آ رہے ہیں، اور جس ترتیب سے بھی ذہن میں آتے ہیں ہم کیے جا رہے ہیں، اور مدحت امام حسین علیہ السلام کی اس روحانی کیفیت میں یقیناً ناظرین تک بھی منتقل ہو رہی ہے، اسٹوڈیو میں بھی اس وقت یہ کیفیت ہے۔ میرے ذہن میں ایک اور اسپیکٹ آیا، وہ افتخار عارف کا ایک شعر ہے نا کہ حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ اب اس سے پہلے تو جب بھی حق اور باطل کی بات آتی ہے تو ابراہیم اور نمرود کا ذکر ہوتا ہے، موسیٰ اور فرعون کا ذکر ہوتا ہے، اسی طرح اور بھی بہت سے استعارے اور علامتیں موجود ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کے بعد پھر کربلا کا ذکر ہوتا ہے، پھر کربلا حد فاصل ہے، پھر حسین اور یزید حد فاصل بن جاتے ہیں۔ حق اور باطل کے درمیان جب لائن کھینچتی ہیں تو ایک طرف حسین ہے اور ایک طرف یزید ہیں، اور پھر آج تک حسین اور یزید ہی علامتیں ٹھہر جاتی ہیں۔ یعنی امام حسین نے اپنی قربانی اور اپنی شخصیت سے بالکل تاریخ کے دھارے کو واضح کر دیا۔ فرمائیے گا۔ دو قوت از حیات آیت پدید، جی بے موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت اور جی فرمائیے گا۔ نازش نوع بشر فخر اب و جد تھے حسین۔ ہاں، بس یہ فضیلت ہے کہ جس پہ وہ اب و جد فخر کریں وہ حسین کیا ہوگا۔ ہاں، نازش نوع بشر فخر اب و جد تھے حسین، مفرد و مستند و اشرف و امجد تھے حسین۔ واہ واہ واہ، یہ نہ ہوتے تو یقین سید گماں ہو جاتا، واہ واہ، آخری شعلہ پیغام دھواں ہو جاتا۔ ہاں ہاں ہاں، واہ واہ۔ آقا حسین کا تعارف کروا رہے تھے۔ یہ آغا صاحب آپ نے ایسا خوبصورت کلام ارشاد فرما دیا ہے کہ ہمیں وقفے پہ جانا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کے کلام سے کے تسلسل میں ایک کلام ہم سن لیں، جب وقفے کے بعد آئیں گے تو آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کریں۔ جی علی رضا ارشد، آپ ذرا بسم اللہ کیجیے۔ میرا پنج تن کو سلام ہے، بڑا جس کا دنیا میں نام ہے، بڑا جس کا دنیا میں نام ہے، میرا پنج تن کو سلام ہے۔ وہ علی جو اسد اللہ ہوا، جسے سب نے شیر خدا کہا، بنا باب علم کے شہر کا، کوئی مثل اس کی
ہوا نہ تھا قلعہ جس نے آخر فتح کیا، یہی بات حق ہے بلا شبہ، نہیں اس میں کوئی کلام ہے، میرا پنجتن کو سلام ہے حسن حسین نبی کے پھول، انہیں سونگھتے تھے میرے رسول، ہے علی پیدر تو ہے ماں بطول، جو نگاہ حق میں ہوئے قبول، ملوں ان کے کوچے کی منہ پہ دھول، کرم ان کا خلق پہ عام ہے، میرا پنجتن کو سلام ہے۔ کہا جاتا جن کو ہے پنجتن، ہے عجب ہر ایک کی باک پر، ہے انہی سے رونق انجمن، ہے بہار ان کی چمن چمن، ہوئی ان سے جس کو ذرا لگن، ملا اس کو دونوں جہاں کا دھن، کروں کیوں نہ ختم یہاں سخن، یہ ریاض ان کا غلام ہے، میرا پنجتن کو سلام ہے۔ ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ ہم ولادت باسعادت امام حسین علیہ السلام کا جشن منا رہے ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے امام کی سیرت و فضائل کے حوالے سے، اسی سلسلے کو عابدی صاحب آگے بڑھائیں گے۔ وقفے سے قبل اور کلام سے پہلے مولانا سید اسد رضا صاحب بخاری گفتگو فرما رہے تھے کہ بلا آپ اسی گفتگو کو جاری رکھیے۔ امام حسین علیہ السلام کی سیرت کے مختلف پہلو اور آپ کی فضیلت اور فضیلت بازبان رسالت مآب بیان ہو رہی ہے، آپ جاری رکھیے گا۔ جگر ختم رسول جان علی شمع بطول، واہ واہ واہ، جگر ختم رسول جان علی شمع بطول، بہت خوبصورت، خاور جود و کرم داور اقدار و اصول، آہا ہاں، واہ واہ واہ، موت کو گرد قدم مل نہ سکی وہ مقتول، خاتم حق کے نگیں دین شہادت کے رسول، واہ واہ واہ، مثل شبیر جنہیں پاس وفا ہوتا ہے، ایسے بندوں ہی کے پردے میں خدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کوئی شک نہیں، واہ، وہ حسین ابن علی زندہ و تابندہ حسین، آہا، تا ابد اپنے اصولوں میں وہ پائندہ حسین، واہ واہ حق کی تجسیم وہ نبیوں کا نمائندہ حسین، واہ، مثل شبیر جنہیں پاس وفا ہوتا ہے، ایسے بندوں ہی کے پردے میں خدا ہوتا ہے۔ اور اس کی بیت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو میثاق کے ہر لفظ کی تفہیم بھی ہے، آہا، بہت جس کی ممنون نبوت بھی ہے، توحید بھی ہے، بہت، اور میثاق کے ہر لفظ کی تجدید بھی ہے، جی جی، جس کی ممنون نبوت بھی ہے، توحید بھی ہے۔ تو ہم ذکر کر رہے تھے کہ آقا نے جو یہ فرمایا، یہ ایک وہ آقا کا فرمان بھی ہے کہ اوتی تو جوامع الکلم، مجھے خالق کائنات نے کوزوں میں سمندر سمیٹنے کی صلاحیت دی ہے، بالکل، اور آقا کے فرامین تو یہ فرمان جو ہے حسین منی و انا من حسین، جی جی جی، تو یہ اس کے اندر سارے مفاہیم اس طریقے سے آتے ہیں
کہ وہ پہلا تو رشتہ بیان ہو گیا نا، حسین منی، آگے وہ انا من حسین میں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ جس نے مصطفیٰ کو پہچاننا ہو وہ حسین کو پہچانے، جس نے ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے وہ اس بارگاہ میں حاضر ہو۔ اور ظہور سرکار رسالت مآب اپنی صفات کے ساتھ وہ کس کے ذریعے سے ہوگا؟ امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے ہوگا۔ تو کیا خوش قسمت شخصیت کہ دنیا میں آئے تو ارد گرد فضائل و مناقب و انوار کا ایک حالہ ہے، اور اس کے بعد بچپنا گزارا، آقا کی فیض سے فیضیاب ہوتے رہے، اور اس کے بعد یہ جو تادیبہ بے سیرت ہی قبل تادیبہ ہی بے لسانے، وہ بھی قبلہ نے بیان کیا کہ کسی کو اگر نصیحت کرنی ہو تو وہ کیسے کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جوانی آئی تو ایک دست کرم ایسا سخاوت سے متصل، ہر وقت گھر میں کچھ نہیں رہتا بانٹ دیتے ہیں، اور پھر زندگی بانٹی اور کربلا پہنچے، اور وہ جگہ جہاں پر آپ نے اسلام کو حیات نو اور حیات تازہ عطا کی، اور اس کے بعد حیرانگی ہوتی ہے کہ یہاں پہ آ کے تو انسان کا کردار ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہاں ختم نہیں ہوا۔ سر و تن میں جدائی کے بعد نوک نیزہ کا خطیب، تو یہ سر و تن میں جدائی کے بعد بھی جس کا کردار ختم نہ ہو اس کو حسین کہتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اور اہل علم، اہل معرفت وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک ہی شخصیت ہم نے دیکھی کہ جس نے اپنا مقتل خریدا ہو۔ کوئی مقتل نہیں خریدتا، لیکن وہاں پہ مقتل خریدا، اور کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ بعد میں مقتل بن گیا، ان کو کیا پتہ تھا، اس لیے کہ خرید کر جب واپس ہبہ کیا ان کو تو اس میں وہ ساری وصیتیں، وہ چیزیں موجود ہیں کہ ہم یہاں مارے جائیں گے اور قتل ہوں گے اور شہادتیں ہوں گی، وہ سب کچھ بیان کرنے والا اپنے مقتل کے وہ جگہ کے پیسے دے رہا ہے۔ اور پھر آقا کا ذکر ہی ایسا ہے، سرکار مصطفیٰ نے جو تعارف امام حسین کا کروایا، آقا کی زندگی، نشست و برخاست، گفتار جو بھی ہے، اس میں یہ شخصیات جو ہیں ان کے ذریعے سے آقا کو پہچاننا چاہیے۔ بے شک بے شک۔ تو مجھے اشعار تو ایک دو اور بھی تنگ کر رہے ہیں۔ آپ جی ضرور کیجیے۔ وہ حسین ابن علی وقت کی تہذیب کا ناز، جس نے افشا کیا انسان کی توقیر کا راز، جس کا ہر زخم ہے سرمایہ سلطان حجاز، جس نے تیروں کے مسلح پہ ادا کی ہے نماز، گرم جھونکوں سے جو احوال صبا پوچھتا ہے، زیر خنجر بھی جو خالق کی رضا پوچھتا ہے، اور عظمت ابن علی دین کے دستور سے پوچھ، فخر موسیٰ کی تجلی کا فسون طور سے پوچھ، رفعت نو کے سنا دیدہ منصور سے پوچھ، صبر شبیر کبھی سجدہ عاشور سے پوچھ، عصر عاشور کی کرنیں جو کبھی پھوٹتی ہیں، آنکھ کے ساتھ دل و جان کی رگیں ٹوٹتی ہیں۔ اور یہ سرکار مصطفیٰ کی صداقت کا نشان بن کر جو یہ ہستیاں چلی ہیں، تو بڑی اچھی بات شہید مرتضیٰ مطہری نے کہی ہے، انہوں نے کہا کہ ان کو پیش کریں اور دنیا کے سامنے، اور یہ ان کے ذریعے سے تعارف کروائیں جناب ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ باپ ہے تو کہا زکانی رسول اللہ زکن زکا، زبان چسا کے علم کے خزینوں کا مالک بنا دیا۔ ہے دنیا میں کوئی ایسا معلم جو زبان چسا کے علم منتقل کر سکتا ہو؟ یہ آقا کے فضائل ہیں سارے کے سارے۔ اور اسی طریقے سے یہ شخصیات جن کا صادقین کے طور پر تعارف کروایا گیا تھا، تو یہ اسلام کی بقا دو چیزیں، ایک آقا کی فضیلت، آقا کے فضائل، یہ نعت نبی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد امجاد اس سطح پہ ہے کہ باقی انبیاء میں سے بھی کوئی اس منزل پہ نظر نہیں آتا۔ بے شک بے شک، یہ نعت مصطفیٰ ہے، کوئی شک نہیں۔ اور اس کے بعد یہ دلیل ختم نبوت ہے، بہت ہے۔ یہ کربلا و فدیناہ بذبح عظیم، وہاں پہ فدیہ دے دیا گیا ذبح عظیم کے سبب سے،
ذبح عظیم بعد میں آنے والی تھی اور وہ مقدر بنی حسین ابن علی کا، تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو کربلا میں آپ نے قربانی پیش کی ہے یہ فضیلت ذات مصطفیٰ بے شک بے شک بے شک اور دلیل ختم نبوت، بے شک اس لیے کہ اگر بعد میں سلسلہ نبوت جاری رہنا ہوتا تو پھر آقا کے گھر سے اتنی بڑی قربانی کی ضرورت نہیں جی ناصر، بے شک یہ بہت ہی فضائل کے مختلف پہلو ہیں اور علماء کرام کتنے خوبصورت انداز سے وہ پہلو بیان فرما رہے ہیں۔ جناب مولانا شبیر حسین شاہ صاحب، آپ سے سوال کروں گا اور پھر شاید باقی علماء سے بھی اس سوال کی اہمیت کی وجہ سے ان سے بھی چاہوں گا کہ قرآن پاک مسلمانوں کے لیے منشور حیات ہے جو اللہ نے رسول پاک پر نازل کیا اور پھر ہم تک رسول اللہ کے ذریعے پہنچا۔ اقبال کہتے ہیں کہ رمز قرآن از حسین آموختیم ذا آتش او شعلہ اندوختیم، کہ جو اگر مسلمان کو رمز قرآن سمجھنی ہے، رمز قرآن کا مطلب دین ہوا نا، رمز قرآن کا مطلب اسلام ہوا، رمز قرآن کا مطلب ایمان ہوا، رمز قرآن کا مطلب زندگی کو گزارنے کا ڈھب ہوا، تو اقبال کہتے ہیں وہ تو حسین ہی سے سیکھو۔ تو پھر امام حسین کی فضیلت اور سیرت ہم پر جاننا اس لحاظ سے تو واجب ہو جاتا ہے کیونکہ رمز قرآن ہم نے ان سے سیکھنی ہے۔ فرمائیے گا۔ جی بے شک، جس طرح قرآن مجید کو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا، جی بے شک، ماضی قریب میں ایسی شخصیات آپ کو بہت کم نظر آئیں گی، کوئی شک۔ اور پھر جس طرح اہل بیت اطہار کی سیرت اور بالخصوص حضرت امام حسین علیہ السلام کے سیرت و کردار کا مطالعہ علامہ اقبال نے کیا، اور جس طرح حضرت امام علی مقام کی سیرت، آپ کی عظمت، آپ کے کردار کے مختلف پہلو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، یہ بھی انہی کا حصہ ہے، کوئی شک۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب کسی شخصیت کو ایک ماڈل کے طور پر، ایک نمونہ کے طور پر پیش کرتے ہیں تو وہ شخصیت ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی بہت نظر آتی ہے۔ درست آپ نے فرمایا۔ اور آپ ایک پہلو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو قرآن سے فیض حاصل کرتا ہے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، جس کا قرآن کے ساتھ پختہ تعلق ہوتا ہے، وہ اکثر زندگی ہم جب دیکھتے ہیں کہ زندگی بسر کرتا ہے تو قرآن کے سائے میں بسر کرتا ہے۔ حضرت امام علی مقام کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ آپ کی ساری زندگی کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، آپ کے عمل کے اعتبار سے آپ کو کہیں یہ نظر نہیں آئے گا کہ قرآن ادھر جا رہا ہے تو امام ادھر جا رہے ہیں، جدھر قرآن جاتا ہے ادھر ہی حضرت امام علی مقام جاتے ہیں، حتیٰ کہ اگر قرآن کا اشارہ کربلا سے گزرنے کا ہو تو حضرت امام علی مقام کربلا سے بھی گزر جاتے ہیں۔ بالکل۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے لیے ڈٹ جاتے ہیں، بالکل جس طرح قرآن کی تعلیم ہے، اور باقی آپ کی سیرت کردار جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں نرمی ہے کہ جو اہل ایمان کا شیوا ہونا چاہیے۔ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں ایک المیہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسائل بنا لیتے ہیں، پھر دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، بدگمانیاں ہوتی ہیں اور بات بڑھتے بڑھتے بہت دور تک چلی جاتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا کردار دیکھیے، آپ کی سیرت دیکھیے، جو ہمارے لیے لائق تقلید ہے کہ ایک دفعہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا اختلاف ہو جاتا ہے حضرت محمد بن حنفیہ کے ساتھ کسی معاملے میں، اور بات چیت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، 3 دن گزر جاتے ہیں اور آپس میں گفتگو نہیں ہوتی، تو حضرت محمد بن حنفیہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پیغام بھیجتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے والد کی تو آپ بھی علی کے بیٹے ہیں، میں بھی علی کا بیٹا ہوں، اس معاملے میں آپ کو مجھ پر کوئی برتری حاصل نہیں، لیکن جب معاملہ ماں کا آتا ہے تو میری ماں کی طرح کی ماؤں سے اگر ساری زمین بھی بھر جائے تو وہ آپ کی ماں کے برابر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آپ کی ماں تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لفظ جگر ہیں، تو اس لیے فضیلت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، لہٰذا پہل بھی آپ کو کرنی چاہیے کہ جب میرا یہ پیغام آپ کو ملے تو آپ اپنے گھر سے نکلیں اور آ کر مجھے راضی کر لیں، اگر آپ تاخیر کریں گے تو پھر میں دیر نہیں کروں گا، میں اپنے گھر سے نکلوں گا اور آپ کو راضی کر لوں گا۔ اب دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں تو یہ ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو صاحب فضیلت سمجھتا ہے وہ کہتا ہے کہ فضیلت میری ہے تو میں چل کے کسی کے پاس کیوں جاؤں اسے راضی کرنے کے لیے، لیکن اہل بیت اطہار کا اور امام علی مقام کا کردار دیکھیے، امام علی مقام بھی چاہتے تو اس موقع پہ اپنے فضائل بیان کر سکتے تھے کہ مجھے اللہ نے یہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، جنت کے جوانوں کا سردار بنایا ہے، سرکار کے کندھوں کی سواری میں نے کی ہے، تو میں چل کے کسی کے گھر کیوں جاؤں،
تو وہ نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنے مصروں میں حضرت امام علی مقام کے کچھ اوصاف بیان کیے ہیں کہ نظر بد سے ہے ملائک نے بچایا برسوں، جس کو جبریل نے جھولے میں جھلایا برسوں، جس کو زہرا نے کلیجے سے لگایا برسوں، جس کو کندھوں پہ محمد نے بٹھایا برسوں، اب اسے باغ عالم کی فضا راست نہیں، اب وہ گرتا ہے زمین پر تو کوئی پاس نہیں۔ حضرت امام بھی اپنی ان مراتب کا ذکر کر سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں کیا۔ پیغام ملتا ہے تو آپ جاتے ہیں اور حضرت محمد بن حنفیہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ تو اس میں بھی ہمارے لیے پیغام ہے، ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ ہم بھی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے اکتساب کریں اور آپ کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ واہ، بہت بہت خوبصورت امام حسین علیہ السلام کے جس طرح سے فضائل آج بیان ہو رہے ہیں، اور جس طرح سے کہیں پہ جس کو کہتے ہیں نا باغ میں جائیں تو کہیں غنچہ ملتا ہے، کہیں شگوفہ ملتا ہے، کہیں پھول ملتا ہے، کہیں ثمر ملتا ہے، تو آج امام حسین علیہ السلام کے فضائل اسی طرح ہمیں مل رہے ہیں ان علماء اکرام سے، اور ہم جھولی بھر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ کاش کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے فضائل بھی سنیں اور ان کی پھر سیرت کو بھی پڑھیں، اور جیسے علماء اکرام فرما رہے ہیں کہ اپنی زندگیوں کو پھر ڈھالیں ہم ان کی سیرت کے مطابق، کیونکہ یہ شخصیات ہی ہمارے لیے ماڈل ہیں۔ بے شک مقصد یہی ہے۔ جی مقصد یہی ہے۔ تو پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، میرا خیال ہے ایک وقفے کی جانب ہمیں وقفے کی جانب ناظرین ہمیں بڑھنا ہے۔ ناظرین وقفے سے جب ہم واپس آئیں گے تو کلام بھی سنیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو بھی آگے بڑھائیں گے جس میں ہم امام حسین علیہ السلام کی سیرت و کردار، اور جیسے کہ ابھی عابدی صاحب نے بھی کہا کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگیوں کو ان سیرت و کردار میں ڈھال سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کن سٹیپس کو فالو کرنا ہے، وہ بھی جانیں گے اپنے علماء کرام سے، لیکن اس بریک کے بعد۔ ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ ولادت باسعادت امام حسین علیہ السلام کا جشن ہم منا رہے ہیں اور فضائل و سیرت و کردار پر روشن ڈالے امام حسین علیہ السلام کی، اور کس طرح سے ہم اپنی زندگیوں کو ان کی زندگی کے حوالے سے اور جان کے سمجھ کے اور اڈاپٹ کر سکتے ہیں وہ طریقہ کار کہ جس سے ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکیں۔ ان تمام سٹیپس اور ان تمام فنڈامنٹلز پر بھی غور کیا جائے گا پروگرام کے اس سیشن میں، لیکن اس سے پہلے عابدی صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو علی رضا سے ہم گزارش کرنا چاہیں گے کہ وہ ایک کلام پیش کریں۔ ضرور ضرور۔ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں منقبت کے چند اشعار۔ ضرور۔ آب و دانا میرے حسین کا ہے، آب و دانا، آب و دانا سب خزانہ میرے حسین کا ہے، سب خزانہ میرے حسین کا ہے، ہر صدی میں پاک پنجتن کی ہر صدی میرے پاک پنجتن کی، ہر زمان میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ آگ میں جاتے ہر کو دی جنت،
دی جنت کیا بچانا کیا بچانا میرے حسین کا ہے کیا بچانا کاٹ لو چاہے سر جھکے گا نہیں کاٹ لو چاہے سر جھکے گا نہیں سر اٹھانا میرے حسین کا ہے سر اٹھانا جس کے لیے یہ کائنات بنی جس کے لیے یہ کائنات بنی وہ تو نانا میرے کا ہے وہ تو نانا میرے حسین کا ہے سب خزانہ میرے حسین کا ہے آبودانہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وقفے سے قبل جناب مولانا سید شبیر حسین شاہ صاحب سے ہم نے سوال کیا اور ان کی بات سنی۔ جناب ڈاکٹر حامد فاروق صاحب، میں نے جو قبلہ سے سوال کیا تھا کہ اقبال نے اور پھر قبلہ نے بھی بتایا کہ اقبال کا سارا کلام قرآن پاک کے گرد گھومتا ہے، بلکہ اقبال نے خود کہا ایک شعر میں یہ کہا کہ اگر میرے کلام میں کوئی قرآن کے علاوہ کوئی بات ہو اور رسول پاک سے محبت کے علاوہ کوئی بات ہو تو یہ میرا کلام خدا قبول نہ کرے۔ تو وہی اقبال کہتے ہیں کہ رمز قرآن از حسین آموختیم۔ اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں؟ لیکن میرا سوال اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اقبال کا جو کلام کا محور ہے وہ عشق ہے، اور عشق کو اقبال کائنات کو چلانے والا ایندھن قرار دیتے ہیں، یعنی عشق جو ہے روح ہے۔ اقبال نے بہت جگہ مختلف شخصیات کو اور کانسیپٹس کو عشق کہا، کبھی مولا علی، خیبر شکن عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق، ایون صبر حسین بھی ہے عشق اور بڑا، لیکن صرف امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے جس کو قافلہ سالارہ نے عشق کہا، یعنی عشق کے قافلے کا سالار امام حسین کو قرار دیا۔ اقبال کے کلام میں قافلہ سالار عشق حسین کے علاوہ کسی کو نہیں کہا۔ یہ دونوں آسپیکٹ بیان فرمائیے۔ جناب اس میں گزارش یہ ہے کہ جو پہلا آپ نے سوال کیا قرآن پاک اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، تو یہ تو رسول اکرم علیہ تحیۃ والثناء نے خود ارشاد فرما دیا کہ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطراتی۔ اگر کتاب اللہ کو سمجھنا چاہو گے تو پھر میرے حسین کو دیکھنا ہوگا، اور اگر حسین کو سمجھنا چاہو گے تو پھر قرآن کو پڑھنا ہوگا۔ بہت زبردست تفسیر کی آپ نے، واہ واہ۔ اور امام حسین نے تو سر کٹوا کر سر نیزہ بھی تلاوت کی ہے، سر کٹوا کر سر نیزہ بھی تلاوت کر گیا، کیوں نہ کرتا دیکھ لو پوتا ابو طالب کا ہے۔ تو انہوں نے جو تربیت کی تھی، جو خون میں موجود تھا، یہی عشق ہے نا جی۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی ہم عشق کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ بالکل، ہر بندہ اس بات کے انتظار میں نہیں تھا کہ اعلان ہو۔ کچھ وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے مہر نبوت کو چوم کے پہلے دن ہی کلمہ پڑھ لیا تھا، تو یہ عشق تو ان کی گھٹی میں شامل تھا نا۔ سرور کائنات علیہ تحیۃ والسلام نے جب اپنا لعب دہن دیا تو اس کا مطلب ہے کہ عشق توحید بھی منتقل کر دیا۔ آپ نے جو جملہ کہا تو مجھ سے ٹھہر نہیں رہا وہ جملہ کہ ہم خاندان بنی ہاشم کہتے ہیں نا، کربلا میں موجود تھا، تو آل ابو طالب موجود تھے، ابو طالب ہی کے بیٹے تھے کربلا میں، پوتے پڑپوتے جو بھی تھا سارا خاندان ابو طالب کا تھا، اس کے علاوہ کوئی امام حسین کے ساتھ چلا نہیں۔ یہ جو کربلا کا واقعہ جس طرح حضرت نے بھی اشارہ فرمایا، یہ امتحان تھا، اللہ کی مرضی تھی، اور اللہ نے اس امتحان کے لیے امام حسین کو خود منتخب کیا۔ جب اللہ نے منتخب کر لیا تو پھر میرے حسین نے اس امتحان پہ پورا اتر کے وعدہ پورا کر کے دکھایا ہے۔ اور یہ واقعہ ہمیں کربلا کے بعد مروان کے دربار سے منسلک نظر آتا ہے
کہ ان بدبختوں نے جناب امام زین العابدین جانشین حسین کو بیڑیاں پہنا کے جب وہاں پہنچایا نا، تو زہری نے کہا کہ حضرت یہ ابھی تو ان کا غضب ابھی بھی ختم نہیں ہوا، تو آپ نے یوں بیڑیاں توڑ کے کہا کہ یہ ہمارا امتحان ہے، وگرنہ میرے حسین اگر اپنی طاقت دکھاتے اللہ کی توفیق سے تو یہ 22,000 یزیدی کا لاکھ بھی ہوتے تو کوئی اس سے فرق نہ پڑتا، تو یہ تو امتحان تھا۔ دوسری چیز، آج اگر لوگ یہ کہیں کہ پتہ نہیں استغفر اللہ وہ اقتدار کے لیے گئے تھے، تو ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی جسے رسول اللہ نے جنت کی سرداری عطا فرمائی ہو اس نے شام کا یا حجاز کا تخت لے کر کیا کرنا ہے؟ اللہ نے تو اسے بہت کچھ عطا فرما دیا تھا وہ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منسلک واقعہ جو حضرت امام حسین کے بچپن کا ہے کہ آپ گھر تشریف لے گئے اور دونوں شہزادے آپس میں کشتی کر رہے تھے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن کے پاس کھڑے ہو گئے اور داؤ پہ سکھانے لگے کہ ایسے کرو ایسے کرو، تو جناب زہرا پاک بولی کہ حسن تو حضرت پہلے ہی بڑا ہے، حسین چھوٹا ہے، آپ اس کی تربیت کیجئے۔ تو رسول اللہ نے مسکرا کے کہا کہ میں حسن کو سکھا رہا ہوں اور حسین کو جبریل سکھا رہا ہے، تو جسے کشتی رسول اللہ اور جبریل سکھائیں وہ کسی یزید سے ہار جائے گا؟ یہ تو نہیں ہوتا نا، سر کٹوایا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور آپ کی زندگی سے عشق کا جو سب سے بڑا درس ملتا ہے وہ سورۃ العصر کی تفسیر میں ہمیں نظر آتا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایمان ہو تو امام حسین جیسا، عمل صالح ہو تو امام حسین جیسا، تواصی بالحق کرنا ہو تو امام حسین جیسا، تواصی بالصبر کرنا ہو تو امام حسین جیسا۔ 56 سال کا شخص 2 بار اٹھ کے مسجد کے وضو خانے میں چلا جائے نا تو تھک کے بیٹھ جاتا ہے۔ آپ نے 71 لاشوں کو اٹھایا ہے لیکن پھر بھی صبر کر کے زمانے کو بتایا کہ یہ اتنا آسان کام نہیں، یہ وہی کر سکتا ہے جس نے دوش رسالت ماپ پہ سواری کی ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب مولانا، وہ اقبال کے اشعار کے حوالے سے بات آئی اور ان کے کلام کے، تو قرآن اور عشق دونوں کو جو کہ اقبال کے کلام کی روح ہیں، قرآن کا ذکر، قرآن کی تعلیمات اور عشق، تو وہ بھی حسین کو قرار دیا۔ اور مجھے جو برصغیر کی ایک اور بڑے عظیم شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے کہ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یک حسین رقم کر دو دیگر زینب۔ وہ کہتے ہیں نا شعر میں کوزے کو سمندر میں، سمندر کو کوزے میں بند کیا جاتا ہے، تو اب وہ سوالات بھی اشعاری کی صورت میں ہو رہے ہیں۔ پھر یعنی جو یہ پوری قرآن کی تعلیمات اور اسلام ہے یہ ہم نے سمجھنا ہو تو حدیث عشق ہی ہے، یہ فرمائیے گا۔ مدعائے سلطنت بودے اگر، جی اقبال نے کیا خود نہ کر دے بچنین سامان سفر۔ ہاں ہاں۔ اور یہاں پر بھی وہ جو بات عرض کر رہا تھا نا کہ یہ آقا کے فضائل ہیں، یہ مدح مصطفیٰ ہے، بے شک بے شک، کہ یہ سارا قافلہ جو چلا ہے تو کس وقت چلا ہے کہ چون خلافت رشتے از قرآن گسیخت، بے شک، حریت را زہر اندر کام ریخت، ہاں ہاں ہاں، خاص تنسر جلوہ خیر الامم، چون صحابہ قبلہ 12 در قدم، کیا بات ہے، بر زمین کربلا بارید و رفت، ہاں ہاں ہاں، لال در ویران ہا کارید و رفت۔ کیا بات ہے۔ یہ ایسا کلام ویسے علامہ اقبال کہہ سکتے جی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام حسین کی شان میں جو دفتر لکھے گئے وہ ایک طرف، اور اقبال کی یہ جو مثنوی ہے، یہ جو اشعار اور منقبت ہیں، یہ ایک طرف رکھ لیں تو سب کا خلاصہ اور عظمت اس مثنوی میں آ جاتی ہے۔ سبحان جی جی، کہ خلافت کا ادارہ جو ہے وہ اس بدمعاش کے ہاتھ میں آ گیا، صحیح، اور وہ خلافت کا ادارہ جس نے اسلام کی تفہیم کرنی تھی دنیا میں، جی جی، اس کو قابو کر کے یزید جیسا بدمعاش بیٹھ گیا، صحیح، تو اب اسلام کہاں رہتا؟ باہر کی دنیا یزید کو دیکھتی تو اس سے تو پیغمبر اکرم کی سیرت کو نہیں سمجھ سکتی، بالکل صحیح، اور یہ اتنی بڑی قربانی، ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ اسلام ختم ہو جاتا ہے، تو امام حسین نے کیا کیا کہ اپنی رگے جان سے ہاں ہاں شمشیر ظلم کا گلا کاٹ دیا، ہاں ہاں، بے شک، اور ایسا کام کیا کہ اس ادارے کو اپنی شہرگ کے وار سے کاٹ کر اسلام سے الگ کر دیا، ہاں ہاں ہاں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے بعد پھر حکمرانوں کو کسی نے اسلام کا ترجمان نہیں سمجھا، ہاں ہاں، اور اس میں شیعہ ہو یا سنی ہو، جی جی، اہل سنت بھی امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، صحیح، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، تو صورتحال یہ ہے کہ سب کے پاس جو اسلام ہے وہ کسی حکمران کی سیرت یا طرز عمل کا اسلام نہیں ہے۔ آپ نے، واہ واہ واہ، تو یہ جو اس خلافت کا وہ جو تخت اس کے قابو میں آ گیا تھا، اس وقت اگر امام حسین نہیں اٹھتے
تو وہ کیا کہہ رہا تھا، لائبت بنو ہاشم بالملک فلا ملکن جاء ولا وحی نزل. یہ تو بنی ہاشم نے ایک کھیل کھیلا تھا، مقصد اقتدار پہ قبضہ کرنا تھا. تو اب وہ وہی زبان بول رہا تھا جو اس کے گھر کے اندر کی زبان تھی. اور امام حسین علیہ السلام چلے مدینہ سے اور مکہ پہنچے، مکہ سے کربلا پہنچے، کربلا پہنچ کے اپنے مقتل کو خریدا. کیا کہنے، بہت کیا کردار ہے، کیا عظمت ہے. جی ایک بریک پہ جانا ہے، اس کے بعد آپ گفتگو کو. جی ناظرین بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں. جی ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ولادت باسعادت امام حسین علیہ السلام کا جشن منا رہے ہیں اور ہمارے پروگرام کا یہ لاسٹ سیشن عابدی صاحب، جس میں ہمیشہ کی طرح ہم جو ہے وہ مختصر پیغام لیں گے. جی جس کو کہتے ہیں اس پروگرام میں گلدستہ ہائے عقیدت پیش ہوئے. کیا خوبصورت گفتگو ہوئی اور ابھی وہی فضائل کا سلسلہ چلے گا. جناب مولانا سید شبیر حسین شاہ صاحب قبلہ پروگرام کو اگر آپ خلاصہ کرنا چاہیں یا جو ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ایسنس بیان کرنا چاہیں پروگرام کا، دعا فرمائیے. جی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کردار کے حوالے سے علماء کرام نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی. میں آخر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ تذکرہ ہوا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امتحان کا. تو یہ بات قابل توجہ ہے کہ امتحان کا مقصد کیا ہوتا ہے. جب بھی کسی کا امتحان لیا جاتا ہے تو مقصد اس کے درجے کو کم کرنا نہیں ہوتا، بلکہ مقصد درجے کو بلند کرنا ہوتا ہے. تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی میدان کربلا میں یہ جو امتحان دیا، آپ جس آزمائش سے گزرے، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ پوری دنیا پہ واضح ہو گیا کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کیا ہے، آپ اس کی استقامت کیا ہے، آپ کا صبر کیا ہے، آپ کا حوصلہ کیا ہے. وہ دیکھیے کہ کسی نے کہا تھا کہ وہ حسین جس نے نماز میں کڑی سنتوں کو بڑھا دیا، کبھی تیر کھا کے رکوع کیا، کبھی سر بسجدہ کٹا دیا. وہ الجھ پڑا تھا سنان سے، وہ پھرا نہ اپنی زبان سے، اسے یوں لگن تھی قرآن سے کہ بنو کے نیزہ سنا دیا. وہ قدم بڑھا کے رکا نہیں، وہ یزیدیت کو جھکا نہیں، وہ کٹا تو ہے پر بکا نہیں، کیا عظیم در سے وفا دیا. اور پھر اس پر آخری بات حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی عرض کروں گا کہ جب واقعہ کربلا کے بعد قیدیوں کا قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تو اس نے اس موقع پر ایک جملہ کہا تھا خطبہ دیتے ہوئے، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے تکبر میں، کہ اس نے کہا دیکھا تمہیں کس طرح اللہ نے تباہ کر دیا. تو حضرت سیدہ پاک نے اس موقع پر ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا. آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی اکرمنا بمحمد فطہرنا تطہیرا. آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں محمد عربی کے ذریعے عزت دی اور ہر نجاست کو ہم سے دور کر دیا. یہاں پر حضرت سیدہ پاک کا یہ جو جملہ تھا، اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ابن زیاد تو یہ سمجھ رہا تھا اور یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ خاندان نبوت ذلیل ہو گیا ہے، عزت یزیدیوں کی ملی ہے. تو حضرت سیدہ پاک نے بتایا کہ جس کے سر پر عزت کا تاج خدا رکھتا ہے، دنیا والے اس کے جسم کے ٹکڑے کر سکتے ہیں، اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑا سکتے ہیں، لیکن عزت اس سے نہیں چھین سکتے. عزت کل بھی حسین کے قدموں میں تھی اور عزت کا تاج آج بھی حسین کے سر. بے شک بے شک. جناب مولانا ڈاکٹر سید حامد فاروق صاحب بخاری، آپ بھی امام حسین کی عظمتوں کو، رفعتوں کو، آپ کی قربانی کو، سیرت کو اگر چند جملوں میں بیان فرما سکیں تو کیسے فرمائیں؟ میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ آج 1382 سال گزر گئے ہیں امام حسین کے سجدے کو، صحیح، اور آپ کا سر انور آج بھی سجدے میں ہے. اور جب سور پھونکا جائے گا تو میرے حسین سجدے سے سر اٹھائیں گے. اس سجدے نے توحید کو بھی بچایا ہے، وہی توحید جو پہلے آپ کے دادا جناب ابو طالب علیہ السلام نے بچائی، شاب ابی طالب نے بچائی، پھر مولا کائنات نے بچائی، پھر جناب زہرا پاک نے بچائی، پھر جناب حسن نے صلح کر کے توحید کو بچایا، اور پھر جناب حسین علیہ السلام نے علی اصغر تک قربان کر کے توحید کو بچایا. تو یہ توحید کو بچایا، یہ سب سے بڑا درس ہے. لہذا جو حسینی ہیں انہیں بھی توحید کو یاد رکھنا چاہیے.
اور دوسرا وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، قرآن یہ کہتا ہے تمہاری نیکی تب نیکی بنے گی، یہ روپیہ پیسہ مال دولت اشرفیاں یہ چلتی رہتی ہیں، جب تک وہ چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ کرو جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ تو اب سب سے زیادہ محبت میرے حسین نے علی اکبر سے کیا، اسے بھی پیش کر دیا، اونو محمد کو بھی پیش کر دیا، عباس کو بھی پیش کر دیا، علی اصغر کو بھی پیش کر دیا۔ تو جناب امام حسین علیہ السلام کے مشن پہ اگر چلنا ہے تو انسان ہر وقت یہ تیار رہے، اگر آپ نے جگر کے ٹکڑے بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے پڑے تو پھر ہی ہم حضرت امام حسین کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اور تیسری یہ چیز بھی عرض کرنا چاہوں گا بڑے احترام کے ساتھ اور آپ کی وساطت سے کہ امام حسین علیہ السلام اس خانقاہ کے سجادہ نشین تھے جس سے بڑی کوئی خانقاہ نہیں ہے، وہ خانقاہ محمد ہے، وہ خانقاہ رسالت مآب ہے۔ اتنی بڑی خانقاہ کے سجادہ نشین نے جب دیکھا کہ توحید و رسالت پہ حملہ ہو رہا ہے، اپنی خانقاہ کو چھوڑ دیا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، خانقاہ رسالت کو چھوڑا، اس کے سجادہ نشین وہ ہیں، پھر مکہ آئے، پھر خانقاہ توحید کو چھوڑا، اس کے بھی سجادہ نشین اور وارث امام حسین ہیں، اور پھر اس خانقاہ کے سجادہ نشین بنے جس کے سارے منتظر ہیں، 72 حوروں کے لالچ میں وہاں پہنچنا چاہتے ہیں، اس کا سجادہ نشین بھی حضرت امام حسین ہیں۔ تو جب ہمارے اسلام پہ شجر اسلام خون مانگے تو یہ چھوٹی چھوٹی خانقاہوں پہ بیٹھنے کی بجائے، مجاوری کرنے کی بجائے، امام حسین کا راستہ یہ ہے کہ نکلیے، باہر آئیے اور پھر حق کا تحفظ کیجئے۔ اور آخری بات یہ کرنا چاہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، دین اسلام کو بچانے کے لیے اپنا حق بھی چھوڑ دیا تھا، اپنا حق بھی چھوڑ دیا۔ آج حسین کرنے والوں کو یہ سوچنا ہے کہ ہم تو دوسروں کا حق نہیں چھوڑتے، تو آپ کی سیرت تو یہ ہے کہ اپنا حق بھی چھوڑ دیے جب اللہ کا حکم آ جائے، رسول کا حکم آ جائے۔ اور جس طرح حضرت نے جناب زینب علیہ السلام کے قول پہ بات کو ختم کیا، میں جانشین حسین، حضرت امام زین العابدین امام سجاد کسی جملے پہ جو انہوں نے یزید کے دربار میں جب خطبہ دیا، اس نے مؤذن کو اشارہ کر دیا کہ اوپر اذان دو، کیونکہ وہ جانتا ہے، ہر دور کا یزید جانتا ہے کہ اہل بیت کی زبان جب بھی خاموش ہوئی تو یا اللہ کے نام پہ یا رسول کے نام پہ خاموش ہوئی، کیفیت بدلنے لگی۔ اس نے کہا اللہ اکبر، آپ نے فرمایا یہ تو تیری زبان کی گواہی ہے، ہم تو علی اصغر کے خون سے گواہی دے کر آئے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ جب اس نے یہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ نے جو بے سختہ جملہ بولا وہ آج کی گفتگو میں عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا یزید کی طرف دیکھ کے، اور اس وقت کیفیت آج کی طرح کی نہیں تھی جس طرح ہم بولتے ہیں، بلکہ اس دربار میں 71 سر 72 سر تھے، جناب امام حسین علیہ السلام کا سر انور تھا۔ آپ نے اشارہ کر کے کہا یہ یزید کے دربار میں جس محمد کی رسالت کی گواہی ہے، ذرا یہ بتاؤ محمد ھذا جدک ام جدی، یہ محمد تیرے نانا ہے یا میرے نانا ہے؟ تو یزید کے دربار میں بھی جو نام زندہ رسول اللہ کا افضل ہے کل جہاں سے گرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین، ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین۔ جناب مولانا اسد رضا بخاری صاحب، آپ پہ یہ ذمہ داری آ گئی ہے کہ 1 یا 2 منٹ ہیں اور نہ صرف پورے پروگرام کا خلاصہ پیش کرنا ہے، اپنی بات بھی کرنی ہے۔ اس گلدستہ سخن میں آپ کیا گنجائش رہ گئی ہے، کون پھول لگائے تازہ، سبھی تازہ ہیں، سبھی خوشبو دے رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام جو ہے اس حوالے سے پیش ہوا، اور بیان کر رہے تھے برادر محترم امام حسین کی سخاوت، اور وہ سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسیرًا، اور قرآن کریم جو ان کے فضائل کے قصیدے سناتا ہے، خود امام حسین کی جو حیات مبارکہ ہے، جب ہم اس پر نگاہ کرتے ہیں تو عجیب و غریب چیزیں نظر آتی ہیں۔ اتنا تحمل، ایک بادشاہ کے خلاف اتنی طاقت کے ساتھ، اتنے عزم کے ساتھ، اتنی استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جانا، لیکن عام لوگوں کے لیے کیا ہے کہ ایک آدمی اس کے ساتھ دیکھیں کتنے تحمل کے ساتھ گفتگو ہو رہی کہ وہ آ کے کہتا ہے کہ مجھے کچھ بتائیں، میں گناہ سے اپنے آپ کو روک نہیں سکتا۔ تو آقا نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے جو مرضی گناہ کرو لیکن اللہ کی ذات سے چھپ کر کرو۔ اس نے کہا جی اس سے تو نہیں چھپ سکتا۔ کہا اچھا پھر اس کا رزق کھانا چھوڑ دو اور پھر اس کی نافرمانی جتنی مرضی کرو۔ کہا رزق تو اسی کا ہے، جو بھی کھاؤں گا وہ اسی کا رزق ہوگا۔ تو آقا نے فرمایا کہ اچھا پھر ایک اور چیز ہے کہ جب ملک الموت تمہاری جان نکالنے کے لیے آئے، روح قبض کرنے کے لیے، تو اس کو فارغ روانہ کر دینا اور اپنی روح جو ہے وہ اس کے قبض نہ کرنے دینا۔
اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو آقا نے کہا اچھا پھر روز قیامت جب حساب کر کے اللہ تمہیں جہنم میں بھیجنا چاہے تو نہ جانا آکڑ جانا. اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو آقا نے کہا پھر چارہ نہیں ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. اچھا یہ جملے اپنی جگہ پر تو علاج ہیں گناہ گار کی زندگی کے لیے، لیکن ان میں جو تحمل، جو بردباری، نواسۂ رسول ہیں حسین ابن علی اور بادشاہ کے خلاف ڈٹے ہیں کربلا میں، کیا بات ہے. تو ساری قربانیاں پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں ترکت الخلق طرًا فی ہوا، پروردگار تیری محبت میں حسین ہر چیز کو چھوڑ بیٹھا ہے. بے شک. اور اسی چیز کو جب آپ حج کے موقع پہ میدان عرفات میں لے جاتے ہیں تو محافظ توحید ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار کیف یستدل علیک بما هو فی وجودہ مفتقر الیک. چونکہ آپ اشارہ کر رہے ہیں اس لیے پھر میں آخری جملہ ایک کہہ دوں. کوئی وہاں جائے تو اپنے لیے دعائیں کرتا ہے. ہم جانے والے سے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرنا، کیا چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، اس طرح چاہیے، وہ چاہیے. امام حسین نے میدان عرفات میں کیا دعا کی؟ الہی اطلب الوصول منک الیک، پروردگار میں تجھ سے تجھ کو مانگتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا خوبصورت گفتگو ہمارے تینوں علماء کرام نے کی. اور میرا خیال پروگرام کا اختتام ہے. اقبال کے کچھ اشعار سے افتتاح کی تھی، اور اختتام بھی ایک بہت عظیم شاعر جوش ملی آبادی کا بڑا مشہور شعر ہے، لیکن اس سے بہتر شعر اور کیا ملے گا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. سبحان اللہ. تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. ناظرین آپ سے اجازت چاہنے کا وقت ہے. جاتے جاتے عابدی صاحب کو بھی شکریہ ادا کریں گے اور علی رضا سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ اختتامی کلام پیش کریں. رنگ و بو سجدے میں ہے آج وہ رمضان آشنائے سر ہو، سجدے میں ہے اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ. اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے. وہ جو ایک سجدہ علی کا بچے گیا تھا بوقت فجر، وہ جو ایک سجدہ علی کا بچے گیا تھا بوقت فجر، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے. ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام. ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام. سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے. کون سمجھے کون جانے کون سمجھائے نصیر آ